अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रमान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन बातों के बारे में जानेंगे जो अल्लाह ने अपनी मुक़द्दस किताब कुरान मुक़द्दस में अपने महबूब मोहम्मद अरबी पर हम सभी की हिदायत के लिए नाजिल फरमाया है। हज़रात मोहतरम, हमारा प्रोग्राम दरस कुरान में हमने अब तक अल्लाह की बहुत सारी बातों के बारे में जाना। आज मज़ीद ऐसी बातों के बारे में जानेंगे जो शायद आप इससे पहले ना सुने हों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीनी काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीनी काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी आप हमें सपोर्ट करना चाहें और डोनेट करना चाहें, आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएं और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, लक़द समिअल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़नियाउ सनक्तुबु मा क़ालू वक़त्लहुमुल अंबिया बग़ैर हक़्क़िन व नक़ूलु ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़। हज़रात मोहतरम, इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़ेह कर दिया कि बेशक अल्लाह ने उन लोगों की बातों को सुन ली जो ये कहते हैं कि अल्लाह मुहताज है और हम गनी हैं, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। अब हम उनकी सारी बातें और उनका अंबिया को नाहक कत्ल करना भी लिख रहे हैं। इन तमाम बातों को हम लिख रखेंगे और क़यामत के दिन उनसे कहेंगे कि अब तुम जला डालने वाले अज़ाब का मज़ा चखो। हज़रात मोहतरम, आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ज़ालिका बिमा क़द्दमत ऐदीकुम व अन्नल्लाह लैसा बिज़ल्लामिल लिल अबीद। ये उन आमाल का बदला है जो तुम्हारे हाथ खुद आगे भेज चुके हैं, और बेशक अल्लाह बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं है। वो ज़र्रा बराबर भी किसी इंसान पर, ख्वाह वो अल्लाह को मानने वाला हो या ना मानने वाला हो, किसी पर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़र्रा बराबर भी जुल्म नहीं करता। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह अहदा इलैना अल्ला नूमिना लिरसूलिन हत्ता यातियाना बेक़ुरबानिन ताकुलुहुन नार क़ुल क़द जाअकुम रसूलुम मिन क़ब्ली बिल बय्यिनाति व बिल्लज़ी क़ुल्तुम फ़लिमा क़तलतुमूहुम इन कुंतुम सादिक़ीन। जो लोग यानी यहूद हीला जोई के तौर पर ये कहते हैं, जो यहूदी है वो एक बहाने के तौर पे कहते हैं कि अल्लाह ने हमें ये हुक्म भेजा था कि हम किसी पैगंबर पर ईमान ना लाएं जब तक वो अपनी रिसालत के सबूत में ऐसी कुर्बानी ना लाए जिसे आग आकर खा जाए। आप उनसे फरमा दें, बेशक मुझसे पहले बहुत से रसूल वाज़ेह निशानियाँ लेकर आए और उन निशानी के साथ भी आए जो तुम कह रहे हो, तो उसके बावजूद तुमने उन्हें शहीद क्यों किया? अगर तुम इतने ही सच्चे हो तो बताओ तुम लोगों ने उनको क्यों मार डाला? फ़इन कज़्ज़बूका फ़क़द कुज़्ज़िबा रुसुलुम मिन क़ब्लिका जाऊ बिल बय्यिनाति वज़्ज़ुबुरि वल किताबिल मुनीर। फिर भी अगर आपको झुटलाए तो महबूब आप रंजीदा खातिर ना हो, आप गमज़दा ना हो। आपसे पहले भी बहुत से रसूलों को इन लोगों ने झुटलाया है, ऐसे ही उनको झुटलाया गया जो वाज़ेह निशानियाँ यानी मोजज़ात और सहीफ़े और रोशन किताब लेकर आए थे, उन लोगों को भी इन्होंने झुटलाया था। इसीलिए ये लोग आपको भी झुटला रहे हैं। कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नता फ़क़द फ़ाज़ा वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। हर जान मौत का मज़ा चखने वाली है और तुम्हारे अज्र पूरे के पूरे तो क़यामत के दिन ही दिए जाएंगे। बस जो कोई दोज़ख से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल किया गया वो वाक़ियतन कामयाब हो गया, और दुनिया की ज़िंदगी धोखे के माल के सिवा
کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرات محترم کہ اللہ رب العزت نے فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ حضرات محترم اس آیت میں اللہ نے یہ فرمایا اے مسلمانوں تمہیں ضرور بالضرور تمہارے مالوں کے ذریعے تمہاری جانوں کے ذریعے تم کو آزمایا جائے گا، اور تمہیں بہر صورت ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی اور ان لوگوں سے جو مشرک ہے بہت سی اذیت ناک تانے بھی سننے کو ملیں گے، اور اگر تم صبر کرتے رہو اور تقوی اختیار کیے رکھو تو یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ اور جب اللہ نے ان لوگوں سے پختہ وعدہ لیا جنہیں کتاب عطا کی گئی تھی کہ تم ضرور اسے لوگوں سے صاف صاف بیان کرو گے اور جو کچھ اس میں بیان ہوا ہے اسے نہیں چھپاؤ گے، تو انہوں نے اس عہد کو پس پشت ڈال دیا اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت وصول کر لی، سو یہ ان کی بہت ہی بری خریداری ہے۔ لا تحسبن الذین یفرحون بما آتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب ولہم عذاب علیم۔ حضرات محترم اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے یہ واضح کر دیا کہ آپ ایسے لوگوں کو ہرگز نجات پانے والا خیال نہ کرے جو اپنی کارستانیوں پر خوش ہو رہے ہیں اور ناکردہ اعمال پر بھی اپنی تعریف کے خواہش مند ہیں۔ دوبارہ تاکید کے لیے آپ نے فرمایا بس آپ انہیں ہرگز عذاب سے نجات پانے والا نہ سمجھے اور ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ حضرات محترم آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور سب آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی زمین و آسمان اور زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے ان سب چیزوں کا مالک اور ان سب جگہوں کا بادشاہ صرف اور صرف اللہ ہے، اور اللہ ہر چاہے پر قادر ہے، سو تم اپنا دھیان اور توکل صرف اللہ پر رکھو۔ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، تم اس سے دعائیں مانگو وہ تمہاری دعاؤں کو یقیناً قبول کرے گا۔ حضرات محترم یہ قرآن مقدس کا ٹرانسلیشن تھا جو ابھی آپ نے سمجھا۔ اب ہم انشاءاللہ عز و جل اس کے ایکسپلینیشن اور اس کی تشریح کے بارے میں جانیں گے کہ آخر اللہ نے ان آیتوں میں ہم سے کیا فرمایا ہے۔ حضرات محترم اللہ رب العزت نے مذکورہ آیتوں میں فرمایا بے شک اللہ نے ان لوگوں کا قول سن لیا جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ حضرات محترم امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المدارس گئے، آپ نے دیکھا وہاں بہت سے یہودی فخاص کے گرد جمع تھے۔ اس کے بعد یہ شخص یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا، جو ایک تھا جس کا بھی ذکر کیا میں نے، فنحاس جو یہودی تھا اس کے گرد وہ لوگ جمع تھے، یہ یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا۔ حضرت ابو بکر نے فنحاس سے کہا اے فنحاس تم پر افسوس ہے، تم اللہ سے ڈرو اور اسلام قبول کر لو۔ تم کو معلوم ہے کہ حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کے پاس سے وہ دین برحق لے کر آئے ہیں جس کو تم توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہو۔ فنحاس نے کہا بخدا اے ابو بکر ہمیں اللہ کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں اللہ کی کوئی حاجت نہیں ہے، بلکہ اللہ ہمارا خود محتاج ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ہمیں اللہ کی یا ہمیں اس سے فریاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ ہم سے فریاد کرتا ہے اور ہم اس سے مستغنی ہیں، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں، معاذ اللہ۔ اگر اللہ ہم سے مستغنی ہوتا تو ہم سے قرض طلب نہ کرتا، جیسا کہ تمہارے پیغمبر کہتے ہیں۔ اب یہاں پر سوچیں اس فنحاس نامی یہودی کیا مسلمانوں کے دل میں ایک وسوسہ ڈال رہا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے کہ تمہارا رب جو ہے وہ محتاج ہے،
آج کیا کہتا ہے کہ تمہارے پیغمبر کہتے ہیں کہ وہ ہم کو ربا یعنی سود سے اللہ ہمیں منع کرتا ہے اور خود ہم کو سود یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر زیادہ اجر دیتا ہے۔ اگر اللہ غنی ہوتا تو ہم کو سود نہ دیتا۔ حضرت ابو بکر یہ سن کر غضبناک ہو گئے اور فنحاس کے منہ پر زور سے ایک تھپڑ مارا اور فرمایا بخدا اگر ہمارے اور تمہارے درمیان معاہدہ نہ ہوتا تو میں تمہاری گردن مار دیتا۔ فنحاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور حضرت ابو بکر کی شکایت کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ تم نے اس کو تھپڑ کیوں مارا تھا؟ حضرت ابو بکر نے بتایا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی اور کہا اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، اسی وجہ سے میں نے غضبناک ہو کر اس کو تھپڑ مارا۔ فنحاس نے اس کا انکار کیا اور کہا میں نے یہ نہیں کہا تھا۔ تب اللہ رب العزت نے فنحاس کے رد اور حضرت ابو بکر کی تصدیق میں یہ آیت نازل فرمائی، بے شک اللہ نے ان لوگوں کا قول سن لیا جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ حضرات محترم، اب یہاں پر یہودیوں کا جو اعتراض ہے اس کے بارے میں آپ سمجھے۔ اس سے پہلی آیتوں میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اللہ کے راستے میں جان مال خرچ کرنے کا حکم دیا تھا، اور اب اللہ رب العزت نے اسلام کے خلاف یہودیوں کے شبہات کے جواب دیے ہیں۔ ان کا ایک شبہ یہ تھا کہ مسلمان اللہ رب العزت جو ہے وہ مسلمانوں سے قرض مانگتا ہے اور اس پر اصل رقم سے زیادہ اجر دینے کا وعدہ فرماتا ہے، اور یہ بے عین ہی سود ہے، اور وہ مسلمانوں کو سود سے منع کرتا ہے اور خود سود دیتا ہے، جس کا قرض مانگنا اور اس کا احتیاج کو یعنی اللہ رب العزت کا محتاج ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ سو حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس خدا کی دعوت دے رہے ہیں وہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس کے شبہ کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اسی طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس خدا کی عبادت کا اور جس خدا کی جانب یہ دعوت دے رہے ہیں وہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس کے شبہ کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت مالک علل اطلاق ہے اور تمام مخلوق اس کی مملوک ہے، وہ جو چاہے حکم دے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ نیز اللہ رب العزت کے قرض مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ دین کی سربلندی اور ناداروں اور مسکینوں کی مدد کے لیے اصحاب ثروت خرچ کرے، اور وہ جو کچھ دنیا میں خرچ کریں گے اللہ ان کو 10 گنا 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ نیز مال انسان کو طبعاً محبوب ہوتا ہے، اور جب وہ اللہ کے حکم پر مال خرچ کریں گے تو ان کے دعوی ایمان کا سچا ہونا بھی ثابت ہو جائے گا۔ نیز مال کو خرچ کرنے سے انسان کے دل سے مال کی محبت کم ہوگی اور دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی، غریبوں اور مسکینوں کی محبت اور ان کی دعائیں حاصل ہوں گی، اور یہ بہت عظیم نفع ہے۔ حضرات محترم، فنحاس یہودی نے اسلام پر اعتراض کرتے ہوئے برسبیل الزام یہ کہا تھا کہ اسلام کے نظام زکوٰۃ اور صدقہ و خیرات کے احکام سے اللہ کا فقیر ہونا لازم آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس پر گرفت کرتے ہوئے ان پر برسبیل الزام فرمایا پھر تم نبیوں کو ناحق کیوں قتل کرتے تھے؟ اور ایک ایسا یہ معاملہ کیسی برائی جس سے جگ ظاہر تھے، سبھی لوگ جانتے تھے کہ یہودی اپنے نبیوں کو قتل کرتے تھے، اور ایک مسلم برائی بیان فرما کر ان پر گرفت فرمائی۔ ہر چند کے قتل ان کے آباء و اجداد نے کیا تھا، لیکن یہ ان کے اس فعل پر راضی تھے، اسی لیے ان کو اس فعل کا مخاطب کیا گیا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ معترض کے جواب کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اس کے اعتراض کے جواب میں اس کے مسلم عیب اور نقص کو بیان کر کے اس کو ساکت کر دیا جائے۔ حضرات محترم، فنحاس یہودی کا یہ عقیدہ اور نظریہ نہیں تھا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہے، بلکہ اس نے اسلام کے نظام زکوٰۃ پر اعتراض کرتے ہوئے بطریق الزام یہ کہا تھا۔ اس کے باوجود اللہ رب العزت اس پر ناراض ہوا اور حضرت ابو بکر نے اس کو تھپڑ مارا اور اس کو واجب القتل قرار دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کی شان کے خلاف کوئی بھی حکارت آمیز جملہ، خواہ وہ بطریق الزام کہا جائے یا بطریق عقیدہ، ہر طرح کی ناراضگی کا موجب ہے اور کفر ہے، اور اس کا جو قائل ہے وہ قتل کا یعنی وہ ایسا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔
علامہ اقبال ایشیا کے عظیم شاعر انقلاب ہے. انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے ہندوستان کے غلام مسلمانوں میں آزادی کا شعور پیدا کیا، فرنگی تہذیب سے نفرت دلائی اور اسلام کی عظمت کو جاگزی کیا. لیکن اس کے بعد اشعار بارگاہ الوہیت میں بہت گستاخانہ بھی ہیں. کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے، بات کہنے کی نہیں تو بھی تو ہر جائی ہے. حضرات محترم، یہ واضح رہے کہ جواب شکوہ کے گستاخانہ اشعار سے رجوع اور توبہ نہیں ہے. حضرات محترم، ان تمام باتوں کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ جیسے حضور کی عزت و عظمت ہم سبھی کے لیے ضروری ہے، ویسے ہی اللہ رب العزت کی بھی ہم ذرہ برابر توہین نہیں کر سکتے. یہ بھی کفر ہے اور اس سے بھی ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا. اور اگر کوئی انسان ایسا کرتا ہے تو اور وہاں پر اسلامی حکومت ہے تو وہ انسان واجب القتل ہے. لیکن اگر جمہوری حکومت ہے تو وہاں پر جو اس دیش کا قانون ہے اس کے مطابق اس کو سزا دی جائے گی. ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.